अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। क्या बर्फ पिघल रही है? क्या सियासी तनाव कम होने जा रहा है? जुबानी हद तक मुज़ाकरात की बात के बाद अब अमली इक़दामात भी होना शुरू हो गए हैं। पहली गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने एक वफ़द के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। उन एक बाद एक मुलाकात के बाद मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ने की उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है और कहा जा रहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दिन इलेक्शन कराने के एजेंडे पर मिल बैठने को तैयार है। ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत इलेक्शन एक दिन कराने पर जमात इस्लामी से मजीद बातचीत के लिए तैयार है। कोई हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कैंप से भी लचक दिख रही है और इन मुलाकातों के बाद परवेज खटक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जो फिलहाल सिर्फ जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने सिराजुल हक को यह बावर करवाया था कि वो हुकूमत के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात में खुद शामिल नहीं होंगे। इसके बावजूद भी जमात इस्लामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। इत्तलात के मुताबिक ईद के बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आम इंतखाबात की तारीख पर फरीकैन को राजी किया जाएगा। हुकूमत को अक्टूबर से पहले और पीटीआई को मई के बाद इलेक्शन की तारीख पर तैयार करने की कोशिश होगी। इस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और शहबाज शरीफ को भी बुलाने के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी अयाज सादिक और साद रफीक को जमात इस्लामी से राब्ताकार मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि इस पेशरफ्त से मुस्बत इशारे जरूर मिल रहे हैं, लेकिन हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एतमाद का फुकदान इतना शदीद है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी से मुतल्लिक कोई भी दावा करना कबल अज़ वक्त होगा। सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का गिला किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी अली ज़ैदी की गिरफ्तारी ने जलती पर तेल का काम किया और अब इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा बनाए जाने का दावा भी हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो मुज़ाकरात को कामयाब बनाने वालों से ज्यादा स्पॉइल करने वाले कामयाब होंगे। शायद इसी वजह से तहरीक अभी से शाकी हो गई है। प्लान बनाया गया है कि 27 तारीख की शब से लेके ईद की छुट्टियों के दरमियान इमरान खान को भी घर से उठाया जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ हमारे लोगों को आप मारें, उनको कस्टोडियल टॉर्चर करें, पकड़ धकड़ करें, डक्शंस करें और फिर कहें जी बातचीत करो। मार बात नहीं हो सकती। मुज़ाकरात का कोई तुक नहीं बनेगी कि अगर आप एक तरफ अली ज़ैदी को, अली अमीन गंडापुर को, इन लोगों को जेलों में डालते रहें और दूसरी तरफ आप कहें जी हम क्या, फिर मुज़ाकरात क्या होने? अभी मुज़ाकरात का कोई माहौल ही नहीं है और हुकूमत की गैर संजीदा एफर्ट है मुज़ाकरात के लिए। दूसरी जानिब इलेक्शन को लेकर मुस्लिम लीग नून की हद तक तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और दो टोक है। राना सनाउल्लाह के बकौल 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इस साल जरूर होंगे, लेकिन मुल्क भर में एक साथ ही होंगे। इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे, इसी साल होंगे। हुकूमती कैंप में भी मुज़ाकरात को लेकर यकसुई का फुकदान यकीनन दिख रहा है। पीपल्स पार्टी इस मुज़ाकराती मुहिम में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है। यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और कमर ज़मान कायरा पर मुश्तमिल एक कमेटी हुकूमती इत्तेहादियों को तैयार करने के मिशन पर है, जहां से सबसे ज्यादा मुज़ाहमत फजलुर रहमान की जानिब से आ रही है, जिनका रवैया भी किसी तरह से इमरान खान से कम नहीं है। तहम हुकूमत पर उम्मीद है कि कमर ज़मान कायरा के बकौल फजलुर रहमान को नरम करने की कोशिश जरूर की जा रही है। मौलाना बड़े जीरक आदमी हैं, लेकिन जितनी तज़हीक अमेज आवाज, जितना तौहीन अमेज रवैया इमरान खान कर रहा है उनकी जमात का, बहरहाल इंसान ही होता है, वो गुस्से में आ जाता है। इस वक्त जो अमूमी माहौल बना हुआ है, हम कोशिश करेंगे हमारे इत्तेहादियों को हम राजी करेंगे। इस मिशन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून पर आयद होती है, जो सियासी के साथ कानूनी महाज पर भी मुतअद्दिद चैलेंजेस से लड़ रही है। और ऐसा ही एक और चैलेंज कल के रोज भी खड़ा होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए कल तक 21 अरब रुपए जारी करने की मोहलत दी गई थी। कल ये मोहलत खत्म होने जा रही है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने स्टेट बैंक को ऐसे किसी भी फंड को जारी करने की इजाजत नहीं दी है। बज़ाहिर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले से मुतालिक अपनी तमाम हिकमत अमली को पार्लियामेंट की इजाजत से जोड़ डाला है। इसका मतलब अगर ये निकाला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट खुलकर आमने सामने आ गए हैं। ये बहरान कब तक चलेगा और इसका मंतकी इंजाम क्या होगा, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पहले हमें वफाकी वज़ीर डॉक्टर साहब का वो ऐलान आपको सुनाते हैं कि जिसको सुनकर आप हुकूमती बेहिसी का अंदाजा लगा सकते हैं। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपए फी लीटर पर इजाफा किया जाए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुल्कत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने। मुसद्दिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि सबसे पहले तो कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। कल सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ना है, जो उन्होंने एक 9 सफ़ात का
ایک عبوری انٹرم آرڈر جاری کیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے کل کوئی فیصلہ دینا ہے. اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی سارا معاملہ گھوم گھما کے وزارت خزانہ پہ ڈال دیا گیا تھا. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کا سپریم کورٹ سے؟ کس طرح کا آرڈر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے کہ فنڈز نہ ہیں نہ دینے ہیں. دیکھیں، میں نہیں جانتا کہ کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، مگر ابھی تک جو سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق تو اس وقت جو بظاہر دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تمام رول لے لیے ہیں. یعنی جو آئین سازی کا رول ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے خود لے لیا ہے، پارلیمان کی اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. جو قانون سازی کا طریقہ کار ہے یا قانون سازی کا عمل ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، تو اب پارلیمان کی ضرورت نہیں رہی. جو ایگزیکٹو کا رول تھا فیصلہ سازی کا وہ بھی سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور ڈائریکٹلی جو کابینہ کے نیچے جو مختلف وزارتیں ہیں ان کو وہ ڈائریکٹ حکم دے رہی ہیں. تو میرے خیال میں اب کابینہ کی اور وزیر اعظم کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی. اور جو کانسٹیٹیوشنل ادارے تھے مثلاً الیکشن کمیشن آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کو بھی ڈائریکٹ حکم جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے ہی آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب کسی ادارے کی ضرورت نہیں رہ گئی. تو کیا لگتا ہے کل کیا ہوگا؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں یہ پچھلے ہی کچھ ہفتے کی تمام چیزیں ہیں. آپ جس طرح مرضی ان کی نوک پلک درست کر لیں. یہ تمام فیصلے پچھلے کچھ دنوں میں آئے ہیں. آپ نے وہ دیکھا ایک فیصلہ، ایک قانون بنایا پارلیمان نے، وہ بھی قانون بنا نہیں. یعنی 10 دن ابھی رہتے تھے. جب پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ایک قانون کو پاس کر دیتا ہے، ایک بل کو، تو اس کو قانون بننے میں 10 دن لگتے ہیں. اس 10 دن میں جوائنٹ سیشن میں اس قانون کو واپس بلایا جا سکتا ہے، اس قانون کے چینجز کی جا سکتی ہیں، اس قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے. مگر عدالت کے حکم کے مطابق وہ قانون جو بھی نہیں بنا، جو بن سکتا ہے مگر ابھی نہیں بنا، بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے مگر نہیں لی، لیکن چونکہ لے سکتے تھے اس وجہ سے ان کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیا جائے. یہی فیصلہ تھا. تقریباً اسی طرح کی ڈاکٹرن دوبارہ استعمال کی گئی ہے کہ ایک قانون ہے جو نہیں بنا لیکن بن سکتا ہے، تو سر کیوں نہ اس کو بننے سے پہلے ختم کر دیا جائے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو رویہ چل رہا ہے، جو نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے، جو نئے طریقہ کار سے ایک نیا رول جو سپریم کورٹ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اگر اس کو دیکھیں تو مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو سپریم کورٹ کے اپنے جورسڈکشن میں جو آتی ہے وہ ہوگی. مجھے تو لگتا ہے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اسی طرح کے فیصلے آتے رہیں گے. اور آپ بھی کلیئر ہیں کہ پیسے نہیں دیں گے، 21 ارب روپے جاری نہیں کر رہے. کل ظاہر آپ نے بتانا ہے، اور ڈار صاحب تو جا کے سعودی عرب بیٹھے ہیں فی الحال. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈار صاحب سے تو انہوں نے درخواست ہی نہیں کی ہے. انہوں نے تو ڈائریکٹ اداروں کو حکم دیا ہے. یعنی انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2019 کا ایک ایکٹ ہے جو پبلشڈ ہے، گیزٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے وہ اکاؤنٹ 1 ہے، جو کنسولیڈیٹڈ فیڈرل اکاؤنٹ ہے، بالکل وہاں سے جی، وہ صرف وفاقی حکومت حکم دے سکتی ہے اس میں کسی بھی قسم کے پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنے میں. تو حکم دیا گیا پوچھا تھا کہ چونکہ وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے جانے ہیں، اس کی منظوری تو وزارت خزانہ نہیں دینی ہے نا. نہیں، مگر وہ تو مانگی نہیں گئی نا. ان کو تو کہا گیا، اسٹیٹ بینک کو کہا گیا، یہی تو سمجھ نہیں آ رہی بھائی. اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ پیسے وہاں پہ جا کے جمع کروا دیں. وہاں پہ کیسے جمع کروا دیں، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، یہ نہیں بتایا گیا. بس حکم ہے، ایک کاغذ کے اوپر تحریر ہے، حکم ہے، عدالت کا فیصلہ ہے کہ یہ پیسے جمع کروا دیے جائیں. سو جمع کروا دیے جائیں. آئین کیا کہتا ہے، وہ جو 2019 کا ایکٹ ہے، جو ملک کا قانون ہے، وہ کیا کہتا ہے، ابھی تک اس کے اوپر کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی. لیکن میں آپ کو ساتھ کے ساتھ یہ بتا دوں کہ یہ تو خیر وہ گلے شکوے ہیں جو پارلیمان کے عدلیہ کے ساتھ ہیں، مگر وہ گلے شکوے جو عدالت عالیہ کے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آدھے جج کر رہے ہیں دیگر انہی فیصلوں کے حوالے سے دیگر ججوں کے ساتھ، ان پہ بھی اگر آپ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں یا تھوڑا سا اس پہ بھی ڈسکشن کر لیں تو آپ کو محسوس ہوگا اور احساس ہوگا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. یعنی 4 جج
جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس مندو خیل صاحب، 4 کے 4 نے کہا کہ اس وقت 184(3) میں جو آپ کے سامنے ریٹ آئی ہوئی ہے یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے، یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یعنی اس کی کاروائی یہاں پہ اس عدالت میں نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے 2 نے لکھ کے دے دیا کہ جو فیصلہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے نا وہ 9 کا بینچ بنا تھا جو 7 ہو گیا، 7 کا بینچ 5 ہو گیا، وہ تو چلے ایک لیگل بحث ہے، وہ تو چل رہی ہے، ساتھ ساتھ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ گورنمنٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی 4 ججز کے فیصلے کو مانتے ہیں، 3 کو نہیں مانتے، بالکل یہ ڈیبیٹ سر ایک آن گوئنگ ہے، یہ چل رہی پچھلے ہفتے سے، بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی سمر عباس صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگل، اس میں لیگل کیا ہے؟ اگر وہ لیگل بحث ہے تو جو فیصلے آ رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کون سی بحث ہے؟ وہ بھی تو لیگل بحث ہے۔ تو یہ تمام بحثیں جڑی ہوئی ہیں نا۔ سر میں تو جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ اب میں تو جاننا چاہتا ہے اب ظاہر 12-14 گھنٹے رہ گئے، آپ لوگوں نے کل بتانا ہے سپریم کورٹ کو کہ پیسے دے رہے کہ نہیں دے رہے، چونکہ وہ سمری بنا کے اسٹیٹ بینک نے پھر دینی، وزارت خزانہ کو یہ ہے پیسے اصل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اسی نے وہاں سے جاری کرنا ہے، وہ تو فائنانس منسٹری نہیں دینا ہے نا سر۔ اسٹیٹ بینک جس کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے بغیر کسی قانونی حوالے کے، بغیر کسی انسٹرومنٹ کے، مجھے نہیں پتا، میں تو خیر کو ماہر قانون نہیں ہوں، نہ میں وکیل ہوں نہ ماہر قانون ہوں، لیکن مجھے تو یہ پتا ہے، میں نے وہ پڑھا کاغذ جو آپ کے بھی سامنے ہوگا کہیں نہ کہیں، جون 30 2019 کا، جس میں کہا گیا تھا کہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے کوئی پیسہ، کوئی بھی پیسہ وفاقی حکومت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ اب وفاقی حکومت نے تو پارلیمان نے اس کو انسٹرکٹ کیا ہے، آرڈر میں بھی سر وزارت خزانہ کا فیڈرل گورنمنٹ کا یہ لکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ادھر سے پیسے لے کے دینے ہیں۔ کہاں سے؟ تو لے کے دے دیں پھر کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے، یعنی مجھے نہیں پتا، اگر پارلیمان کہہ رہی ہے کہ ہم ایگزیکٹو کو اجازت، یعنی کابینہ کو اجازت، یعنی وزارت خارجہ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہ پیسے ٹرانسفر کریں، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ پیسے ٹرانسفر کریں، جن نے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں وہ جس پارلیمان کو جواب دے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے پیسے ٹرانسفر نہیں کرنے، تو ضرور میں نے تو وہ حکم نامہ نہیں پڑھا، مگر اس میں کہیں لکھا ہوگا کہ اس کو اس سے تقسیم کر کے پیسے دے کہ آپ بعد میں پارلیمنٹ سے اپروول لے لیں اس کا۔ سوری، اس میں کہا گیا آرڈر میں کہ پیسے آپ جاری کر کے بعد میں پارلیمنٹ سے اپروول لے لیں، جو کہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے لیے آپ کو پارلیمنٹ سے اپروول لینا پڑتا ہے نا۔ بعد میں بھی لینے کی کیا ضرورت ہے میرے دوست؟ بعد میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پارلیمان کے فیصلے کے خلاف اگر فیصلہ انفورس کرنا ہے تو بعد میں بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر پارلیمان نے بعد میں اجازت نہیں دی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ سے سپریم کورٹ میں جائیں گے اور پھر دوبارہ سے اسی بینچ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتا دیجئے، وہ طریقہ کار سمجھا دیجئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان اجازت نہیں دے رہی، آپ ٹرانسفر کر دیں، پھر پارلیمان سے اجازت لیتے رہیے گا، تو پارلیمان کی وقت کیا رہ گئی؟ تو جو پارلیمان کی وقت اس وقت طے کی ہے سپریم کورٹ نے، وہی پارلیمان کی وقت ہے۔ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اور ڈائریکٹ کیا ہے دیگر اداروں کو کہ وہ ان کے حکم پہ عمل داری کریں اور بے غرض ہو جائیں اس بات سے کہ کابینہ کیا کہتی ہے، پارلیمان کیا کہتا ہے، سینٹ کیا کہتی ہے، تو پھر ویسے ابھی جو سر فیصلہ آنا ہے، چیزیں ہونی ہیں، ظاہر ہے سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، زیر بحث ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے وزیر داخلہ نے تو بڑا کلیئرلی کچھ دیر پہلے کہہ دیا ہے فیصلہ آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہ 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات نہیں ہونے جا رہے، یہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا کیٹیگوریکل ورڈز میں۔ وہ ایک سینئر ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں، اگر انہوں نے واضح کر دیا ہے تو پھر میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ عدالت کا فیصلہ ہے کہ 14 کو ہوں گے، اور وزیر داخلہ نے بالکل عدالت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ صبح، عدالت نے تو یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین سازی کریں گے، عدالت نے تو یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ قانون سازی بھی کریں گے، عدالت نے تو یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آئین کے تحت اور قانون کے تحت اس وقت وفاقی حکومت کے پاس ہیں اور پارلیمان کے پاس ہیں، ان سب کے اوپر اب عدالت فیصلے کیا کرے گی۔ تو اگر عدالت کو سارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ پارلیمان کی اور کابینہ کی کیا آپ کو ضرورت ہے بھلا؟ صاحب وزیر داخلہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے نا کہ انتخابات ملک میں کب ہونے کب نہیں ہونے، وزیر داخلہ کو بھی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے تو پارلیمان نے آپ کے سامنے، میں تو آپ کو 1-2 دفعہ دیکھا بھی وہاں پہ گھومتے پھرتے، آپ کے سامنے پارلیمان نے تقریباً روز ریزولوشنز پاس کی ہیں، روز تقریباً، اور جو ان کے سامنے کاغذ بھی آیا اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ دیکھیے پاکستان ہے پارلیمانی جمہوری نظام، اس میں ایگزیکٹو علیحدہ نہیں ہوتی امریکہ کی طرح۔ امریکہ میں تو صدر ہوتا ہے جو ڈائریکٹ الیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی کابینہ بناتا ہے جس کا پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر پارلیمان سے کوئی وہ ممبر لے تو اس کو پارلیمانی نشست خالی کرنی پڑتی ہے۔
پاکستان کے ریزولوشن نان بائنڈنگ ہوتی ہے سر؟ سوری، ریزولوشن نان بائنڈنگ ہوتی ہے ویسے؟ ریزولوشن تو صرف نہیں ہے، آپ نے ایک بل کی وہ اس کے سامنے جو جوائنٹ سیشن کمیٹی کے سامنے جو آیا تھا سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی، کاغذ پہ ریزولوشن تھی جو آپ نے جوائنٹ سیشن میں کاغذ رکھا تھا، جس کے اوپر سینٹ میں ڈیبیٹ ہوئی، جس میں نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی، وہ ریزولوشن تھی۔ نہیں، وہ تو بل الگ تھا، ریزولوشن الگ تھی۔ آپ نے جو ریزولوشن کی بات کی، ریزولوشن جو ہے وہ نان بائنڈنگ ہوتی ہیں۔ آپ صرف ریزولوشنز تک تو ریڈیوس نہ کریں نا، آپ کس بات کو جھٹلائیں گے کہ صرف ریزولوشن تھی، صرف بل تھا، صرف ایکٹ تھا؟ یعنی جو گیزٹڈ ایکٹ ہے آپ نے اس کو کہا اس کی بھی حیثیت کچھ نہیں، جو پارلیمان نے بل ریجیکٹ کیا یا پاس کیا آپ نے کہا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے بل کی بات نہیں کی، میں نے ریزولوشن کی بات کی، جو کہ آپ نے ریزولوشن کا ذکر کیا تھا، میں نے اس ضمن میں بات کی کہ ریزولوشن نان بائنڈنگ ہوتی ہے۔ سوری، کیونکہ میں دور بیٹھا ہوں تو میں بعض دفعہ آپ کی بات کاٹ دیتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ بات کیجئے پھر میں جواب۔ سر میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو بات کی تھی ریزولوشن کا، آپ نے چونکہ ذکر کیا تھا، میں نے کہا ریزولوشن نان بائنڈنگ ہوتی ہے، بل کی بات میں نے نہیں کی، بل الگ چیز ہے، ریزولوشن الگ چیز ہے۔ جی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، مگر ابھی جو آپ کا میرا 5-10 منٹ کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں نہ حیثیت کوئی ایکٹ کی رہ گئی جو پبلشڈ ہے، گیزٹڈ ہے 2019 کا جون 30 کا، نہ اس کی کوئی حیثیت رہ گئی، نہ اس بات کی کوئی حیثیت رہ گئی کہ آئین سازی جو ہے وہ صرف پارلیمان کر سکتی ہے، نہ اس بات کی کوئی حیثیت رہ گئی کہ قانون سازی صرف پارلیمان کر سکتی ہے، نہ اس بات کی کوئی حیثیت رہ گئی کہ کابینہ کے پاس ایک کام ہے جو اس کو کرنا ہے۔ سر یہ بتا دیں مجھے جاتے جاتے کہ مذاکرات کے والے سے جو سراج الحق صاحب نے ایفرٹ سٹارٹ کی ہے، اس پہ کوئی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ بھی اکتوبر سے پیچھے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو اس کو خوش آئندی سمجھتا ہوں، میری ابھی اپنی پارٹی کے لیڈران سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اچھا ہے ابھی جو رویہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ پارلیمان ایگزیکٹو کو کیا ڈائریکٹ کر رہی ہے، ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھ لی ہیں، پارلیمان کا موڈ بھی دیکھ لیا ہے، سپریم کورٹ کا موڈ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی اچھا راستہ نکل صحیح ہے۔ سر مجھے فائنلی یہ بتا دیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، وہ مجھے مریم نواز صاحبہ کا جملہ یاد آ گیا تھا خان صاحب کے دور حکومت میں کہ دیکھیں جی 128 روپے پیٹرول کر دیا، انہوں نے مہنگا کر دیا، تاریخ کا مہنگا ترین عید کی آمد تھی، بڑا ظلم کر دیا۔ تو وہ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی عید کی آمد آج بھی تھی، لیکن آج تو 282 پہ چلا گیا پیٹرول، تب 128 پہ بڑا شور مچایا تھا پی ایم ایل این نے۔ پیٹرول کی پرائس کے دو کمپوننٹ ہیں جو بڑے اہم ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ بین الاقوامی جو پیٹرول کی قیمت ہے اس کے اوپر پاکستان کا کوئی اثر نہیں ہے، تو پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہوتی ہے وہ بین الاقوامی منڈی میں جو پچھلے 15 دن کی تیل کی قیمت ہوتی ہے اس کی مناسبت سے طے کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کے یہ اختیار میں نہیں ہوتا کہ پچھلے 15 دن میں بین الاقوامی سطح پہ تیل کی کیا قیمت رہی ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم تیل خریدتے تو ڈالر میں مگر بیچتے روپے میں ہیں۔ جب آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو آپ پیسے روپوں میں دیتے ہیں، اب ان روپوں سے ڈالر خریدنے ہوتے ہیں کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں تیل بکتا بھی ڈالروں میں ہے اور اس کی قیمت بھی ڈالروں میں طے ہوتی ہے۔ تو سر عمران خان کے دور حکومت میں بھی ایسی ہوتا ہے جب آپ تنقید کیا کرتے تھے ان کے اوپر کہ پیٹرول بم گرا دیا بائی دی وے۔ اور مجھے سر فائنلی سر جاتے جاتے سر مجھے بتا دیں کہ یہ جو رشین آئل والا مجھے کائنڈلی بتا دیں سر، کوئی خوشخبری قوم کو بتا دیں کب آ رہا ہے پاکستانی، کب اس سے سستے؟ جی ہم بالکل اس کے اوپر بالکل آن ٹریک ہیں، اس میں نہیں ہے، ہم تمام اپنی چیزیں فائنلائز کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ود ان اے منتھ ہماری رشین آئل کی تیل کی امپورٹ شروع ہو جائے گی۔ کوئی ڈیٹ کا، کوئی ہفتے کا سر، کوئی مہینے کا؟ یہ 1 مہینے کے اندر ڈیٹ ہی ہوتی ہے میرے دوست، 1 مہینے کے اندر۔ چلیں بڑی اچھی بات ہے کہ اگر یہ مل جائے، بڑی اچھی بات ہے، پاکستانی عوام کے لیے یہ بڑا تحفہ ہوگا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہاں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل صاحب سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب عمران اسماعیل صاحب نے۔ عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر یہ بتائیں کہ ایک کوشش ہو رہی ہے، ایک ایفرٹ پھر سے شروع ہوئی ہے، سراج الحق صاحب نے سٹارٹ کی ہے مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے۔ کل وہ خان صاحب سے بھی ملے اور شہباز شریف صاحب سے بھی ملے، خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے مذاکرات کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ۔ کوشش تو سراج الحق صاحب کی یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ 14 مئی سے آگے چلے جائیں اور تھوڑا سا نون لیگ اکتوبر سے پیچھے آ جائے، ایک ہی دن ملک کے اندر انتخابات ہو جائیں۔
تو جو کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے، کیا ذہنی طور پہ خان صاحب اس چیز پہ تیار ہیں کہ وہ 14 مئی سے آگے جا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ اکتوبر سے پیچھے آتی ہے؟ دیکھیے، جو میں کل ہی لاہور سے واپس آیا اور ایک ہفتہ میں خان صاحب کے ساتھ ہی تھا. وہاں پہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، جو بات چیت ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ ہم کیونکہ کورٹ نے 14 مئی دے دی ہے تاریخ، تو ہم 14 مئی سے آگے پیچھے ہونے والے نہیں ہیں. ہمیں پنجاب کے الیکشن 14 مئی کو چاہیے، کیونکہ آئین کے حساب سے کورٹ نے یہ تاریخ دی ہے اور 90 دن کا معاملہ ہے، وہ پورا ہونا چاہیے. اس کے بعد سارے ملک کے انتخابات ایک ساتھ ہونے کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. مجھے امید ہے ابھی بھی اسی لائنوں پر بات ہو رہی ہوگی. سراج الحق صاحب کی میٹنگ میں موجود نہیں تھا، نہ میں لاہور میں ہوں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل مشاورت کا عمل بھی جو ہے وہ لمیٹڈ اس صورت ہو گیا ہے کہ اگر آپ لاہور میں ہیں تو مشاورت میں شامل ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو وہ اس طرح سے شامل نہیں ہو سکتے کہ اسکائپ ہوا یا کانفرنس کال ہوئی یا کچھ بھی ہے، وہ کچھ بھی سیف نہیں ہے. وہ سب لیک ہو جاتا ہے، بات باہر نکل جاتی ہے. تو وہ مشاورت بھی اس طرح سے لمیٹڈ ہو جاتی ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ مشاورت کا حصہ ہو جاتے ہیں، جو نہیں ہے وہ تو وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں تھا، وہ تو بنی گالہ بھی محفوظ نہیں تھا اس حساب سے. تو ویسے بائی دی وے اب کیا کریں، بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم کا کمرہ جو ملک کا سربراہ ہے، اگر وہ بھی محفوظ نہیں ہے اور وہاں کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے. اور یہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے؟ یہ کس کو ایکسیس ہوتی ہے وزیر اعظم کے کمرے کی؟ کون ایسے ہیں لوگ جو وہاں جا کے کام کر سکتے ہیں؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے باقاعدہ. اور جو لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو سخت سزا ہونی چاہیے. اچھا عمران اسماعیل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے کوششیں تو ہو رہی ہے اس کے مذاکرات کے لیے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے، کل ڈاکٹر شیریں مزاری ہمارے پروگرام میں تھی، وہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ مذاکرات اور مار یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، بات چیت اور مار یہ ساتھ نہیں چل سکتے. کہہ رہی ہے گورنمنٹ تو اپنا رویہ بھی دکھائے بھائی اس حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بات چیت الیکشن کے حوالے سے ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن گرفتاریاں، مار دھاڑ، پکڑ دکڑ، یہ سلسلہ بھی رکنا چاہیے. کل جس طرح سے علی زیدی صاحب کو گرفتار کیا گیا، خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا. لندن پلان کے تحت انہوں نے کہا کہ 27ویں رمضان یا اس کے بعد عید کے موقع پہ ایک اور کریک ڈاؤن پلان ہو رہا ہے زمان پارک پہ. تو یہ خان صاحب کا صرف اندازہ ہے یا انہیں کوئی خفیہ معلومات ملی ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ چونکہ خود بھی کل لاہور میں ہی تھے. نہیں، یہ کوئی قیاس نہیں ہے، یہ یعنی خیال نہیں ہے، یہ اندازہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ اوتھینٹکلی ہمیں پتہ لگا ہے. ہمیں وی ہیو ریزن ٹو بلیو، جس کو کہتے ہیں نا، تو وی ہیو ریزن ٹو بلیو کہ یہ ہونے والا ہے. اور یہ اس کے اوپر باقاعدہ سے پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو. تو یہ بات تو شیریں مزاری نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ مار بات نہیں چل سکتی کہ ادھر علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیں، ادھر علی زیدی کو اٹھا لیں، ادھر کسی اور کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اور پھر بات چیت بھی کرتے رہیں. یہ کوئی امریکہ افغانستان کے مذاکرات نہیں ہے کہ وہاں سے فائرنگ رکے گی یا نہیں رکے گی، ہم بات چیت کرتے رہیں. یہ اس کو سیز فائر کریں گے، ہمارے لوگوں کے اوپر یہ کریک ڈاؤن بند کریں گے، تمیز سے بیٹھ کے بات کریں گے تو بات ہوگی، نہیں تو بات نہیں ہوگی. سمپل. یہ آج جو ہمیں سبق دے رہے ہیں نا، درس دے رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ نے سارے پاورز اخذ کر لیے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو سپریم کورٹ کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ ان کو ججز پہ اعتبار ہے، نہ سپریم کورٹ پہ اعتبار ہے، نہ بینچ پہ اعتبار ہے، اور نہ اس کا آرڈر ماننے کو تیار ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفینس میں لے جایا جا رہا ہے، باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے. حکومت سپریم کورٹ کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہے. یہ نواز شریف کے زمانے میں بھی ہوا. 1997 میں انہوں نے حملہ کرایا سپریم کورٹ کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے ججز کو خریدنے کی کوشش کی، ججز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اور آج بھی اسی کا یہ لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے کہ یہ اب سپریم کورٹ کے اندر یہ اب بتا رہے ہیں کہ ججز میں آپس میں نہیں بنتی، لہٰذا ہم آرڈر نہیں مانیں گے. بھائی آپ ایک آرڈر پاس کر دیں کہ سپریم کورٹ آج سے تالا لگا دیں، بند کر دیں، اور ہوگا وہی جو نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کہیں گے اور مریم نواز چاہیں گی، وہی ملک کا قانون ہوگا اور اس کے اوپر ہم ملک چلائیں. کیا کا بات ہے اس کے اندر؟ اگر آپ نے سپریم کورٹ کی بات مانی نہیں تو پھر ہم اتنے اخراجات بھی سپریم کورٹ پہ کیوں کریں؟ پھر اتنے سارے ججز کو بھی انگیج کیوں رکھیں؟ جب کسی جج کی آپ نے بے توقیری کرنی ہے، ہر جج کا آپ نے نام لے کے اس کو گالم گلوچ کرنی ہے، آپ نے اس کے چیلنج کرنا ہے، آپ نے اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ صحیح. مجھے ذرا یہ زمان پارک آپریشن کے والے سے مزید بتائیے گا عمران اسماعیل صاحب، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوگا. کس طرح کا کریک ڈاؤن ہوگا؟ اور یہ اطلاعات آپ کو کوئی انٹیلیجنس کے ذریعے آئیں
کسی نے سیاستدان نے آپ کے ساتھ یہ معلومات شیئر کی، یا صرف اندازہ ہے خان صاحب کا کہ یہ ہو سکتا ہے چونکہ 27 سے 30 تک ذرا لوگ اپنی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، اتنے زیادہ انگیج نہیں ہوتے پولیٹیکل چیزوں میں، عید کی مصروفیات میں ہوتے، تو تب یہ ہو سکتا ہے سارا کچھ؟ اور کس طرح کے کریک ڈاؤن کا خان صاحب کو خطرہ، ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، ہوگا کیا؟ آپ کو لگ کیا رہا ہے، انفارمیشن کیا ہے؟ نہیں سمر، ایک تو یہ کہ آپ کا سوال اتنا معصوم ہے کہ اس کا میں کیا جواب دوں کہ آپ مجھ سے سورس پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو سورس کیا، میں کس کا نام لے کے آپ کو بتاؤں کہ مجھے فلاں نے میں نے بندے کا نام نہیں پوچھا، میں نے کہا کہ سیاسی طریقے سے آپ کو پتہ، سورس سے پتہ لگا، یا کسی انٹیلیجنس سورس سے آپ کو پتہ لگا، کسی حکومتی سورس سے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سورس تو ڈسکلوز نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال میں نے آپ کو کہا کہ وی ہیو ریزن ٹو بلیو، اور یہ خان صاحب کے پاس بڑے اوتھینٹک ذرائع سے یہ بات موجود ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ پلان کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو پلان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کم ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ یہ آپریشن آسان ہو جائے گا اور کسی کی خواہش پہ عمران خان کو جیل ڈال دیں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان کو کہ ابھی وہ ہتھ کڑی نہیں بنی جو عمران خان کے ہاتھ میں لگے، تو اس کی فکر نہ کریں۔ وہاں پہ نہ لوگوں کی نفری کم ہوگی، نہ وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ گھر جائیں گے عید منانے، وہاں پر بھرپور طریقے سے ہمارے لوگ تحریک انصاف کے کارکن سب وہاں پہ اسی طرح سے موجود رہیں گے جیسے آج ہیں، ایسے اس دن بھی رہیں گے، عید پہ بھی ہوں گے۔ اچھا سر، رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، وہ کچھ دیر پہلے فیصلہ آباد میں بات کر رہے تھے، وہ بڑے وثوق سے انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات نہیں ہونے جا رہے، ہوں گے اسی سال اور ایک ساتھ ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کو میں زیادہ سیریس نہیں لیتا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ عہدے پہ تو بیٹھ گئے ہیں، لیکن انہیں ابھی کوئی عقل آئی نہیں اس طرح کی کوئی بات کرنے کی۔ رانا ثناء اللہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ دینے والے کہ 14 کو انتخابات نہیں ہوں گے؟ سپریم کورٹ سے بڑھ کے رانا ثناء اللہ، وہ سپریم کورٹ کے اوپر سے آ رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری حیرانگی اس چیز پہ ہے کہ کورٹس نے بڑی لینینسی دکھائی ہے ان لوگوں کے بیانات کے اوپر نوٹس نہ لینے کی، ورنہ یہ سارے کے سارے یہ کنٹیمپٹ میں اندر ہوتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے وہ ان کے باس ہوں یا وہ باس کے باس ہوں، شہباز شریف ہوں یا وہ شہباز شریف کی باس جو ہیں مریم وہ ہوں، کسی کے کہنے سے انتخابات نہ ہوں گے نہ کینسل ہوں گے۔ یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ آئین مطابق ہے، آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے۔ ویسے کل سپریم کورٹ پھر اس پہ سنے گی، ریلیز کرنے پڑیں گے۔ سپریم کورٹ نے کل بھی آرڈر جاری کرنا ہے، کل 17 ہے، چونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کرنا ہے اسی انتخابات کے حوالے سے، جو گورنر کو کہا گیا تھا، اسٹیٹ بینک کے حکام کو کہا گیا تھا کہ آپ وزارت خزانہ سے کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے حوالے سے منظوری لے کے آپ پیسے الیکشن کمیشن کو جاری کریں، آ کے بتائیں ہمیں۔ تو کل اس پہ کوئی آرڈر بھی آ سکتا ہے، آپ کیا آرڈر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے کل؟ نہیں، اسپیکر کا آرڈر معنی نہیں رکھتا، اب تو گورنر اسٹیٹ بینک نے ڈائریکٹلی جواب دینا ہے سپریم کورٹ کو، اور وہ اگر یہ جواب دیتے ہیں کہ جی میں پیسے نہیں دے رہا، میں نے کمیٹی کو کہا، کمیٹی نے ریفیوز کر دیا، وہی سلیم اللہ سے کلیم اللہ سے پھر سلیم اللہ اس طرف کہہ لیں گے تو وہ کام چلے گا نہیں۔ اب یہ ہاکی اب مزید نہیں چلے گی کہ اسے پاس دیتے رہیں، اب گول کرنا ضروری ہے اور گول کسی ایک نے کرنا ہے۔ اور یہ اتنا خوف زدہ، اتنا ڈر ہے ان کو عمران خان کا کہ انہوں نے پورا ملک کنارے لگا دیا بس اس کے اوپر کہ الیکشن نہ ہو جائے اور عمران خان نہ جیت جائے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا عمران اسماعیل صاحب، آپ نے پرائم اپنا قیمتی وقت دیا۔ جہاں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے جو رابطہ کار ہیں اس وقت حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، سراج الحق صاحب، انہیں کافی امید ہے کہ وہ مذاکرات کے معاملات کو آگے لے کے بڑھیں گے اور اس میں کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کی بات چیت کیا ہوئی ایگزیکٹلی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ، ان سے جانیں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رابطہ کار جناب سراج الحق صاحب کا، جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ انہوں نے کوشش شروع کی ہے کہ حکومت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ملک میں ایک دن الیکشن کے لیے مذاکرات کی میز پر اکٹھا کیا جائے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، تو یہ بتائیں کہ کیا شہباز شریف صاحب اکتوبر سے پہلے اور عمران خان صاحب مئی کے بعد ایک ہی دن انتخابات کی تاریخ پہ راضی ہونے کے لیے تیار ہیں کیا؟ فی الوقت تو ہم نے تاریخ پر اس لیے بات نہیں کی کہ بہت زیادہ تلخیاں موجود ہے، پولرائزیشن ہے، مشرق اور مغرب کے فاصلے ہیں، نعرے ہیں کہ یا ہم رہیں گے یا وہ نہ رہیں گے یا وہ رہیں گے۔ تو اس حالات میں پیارے بھائی یعنی آخری بات پہلے مرحلے میں کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے،
لیکن ایک پرنسپل یہی ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں ایک شفاف اور پرامن الیکشن کا انعقاد یقینی ہو جائے. لیکن سر یہ بتائیں کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا کوئی شرائط رکھی ہیں کہ میں مذاکرات میں خود نہیں بیٹھوں گا یا 90 روز میں انتخابات ہوں گے تو تب جا کے میں بات چیت پہ راضی ہوں گا؟ بات چیت آپ کی ہوئی کیا خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں، ابھی تک کوئی شرط نہیں ہے اور نہ وزیر اعظم نے کوئی ایسی شرط رکھی ہے. اس وقت تو ہم نے ایک ابتدائی رابطے کیے ہیں، آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا، اس لیے کہ کہیں سے تو آغاز ہو جائے. ہم خود اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہیں، یعنی ہم خود الیکشن میں حصہ لیں گے. تو مجھے میری جماعت کو ضرورت ہے کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں اگر میں اپنا وقت اور صلاحیت لگاتا ہوں تو اس کا کوئی ایسا نتیجہ تو نکلے نا جو قوم کو قابل قبول ہو. اگر الیکشن کے بعد ایک اور الیکشن، اس طرح پنجاب میں الیکشن ہو جائے، پھر کے میں الیکشن ہو جائے، پھر ضمنی الیکشن ہو جائے، پھر جنرل الیکشن ہو جائے، تو ایک طرف حکومت کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیسے نہیں ہیں اور دوسری طرف اگر 3-4 الیکشن کے انعقاد ہو اس ایک سال میں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے فساد، جھگڑے اور خانہ جنگی اور کوئی اس کا رزلٹ بھی. تو کیا ہمارا ملک شام بنے یا لیبیا بنے یا ایک پرامن جمہوری خوبصورت پاکستان بنے؟ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ نظریہ اور منشور ہر پارٹی کا اپنا ہے لیکن الیکشن ہم سب کا مشترکہ ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسے نظام پہ ہم سب اتفاق کر لینے، کچھ گیم کا رولز بن جائے، پھر ہم کھیلے لیکن پہلے رولز بن جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جو رسپانس تھا وہ حوصلہ افزا تھا، تو خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ آپ کی بات ان سے کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کیا کہ وہ 14 مئی سے آگے جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے خان صاحب اس وقت عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو، لیکن یہ الیکشن کب ہو یہ اصل میں متنازع ہے. کوئی فوری کرنا چاہتے ہیں اور بعض لوگ بہت لیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ملک کے لیے اچھا یہی ہے کہ ایک تاریخ پر ہم متفق ہو جائے اور بہت زیادہ شرائط اگر ہم پہلے سے رکھیں گے تو پھر تو بات چیت ہی مشکل ہوتا ہے. سر یہ بتائیں کہ عید کے بعد آپ غالباً کوئی اے پی سی بلانے جا رہے ہیں، تو کیا اس میں عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کی شرکت ہو سکتی ہے؟ چونکہ آپ کوشش تو کر رہے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ بٹھائیں. ابھی ہم نے یہ طے ہی نہیں کیا ہے کہ ان دونوں کو بھی ہم بلائیں گے اور یعنی اس سے پہلے بہت سارا اور کام یعنی کرنے کا ہے کہ ایک روڈ میپ بن جائے، اس کے بعد لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا یہ مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے ایک روڈ میپ پر اتفاق کرنا ضروری ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ حوصلہ افزا چیز یہ ہے کہ آپ کی ملاقات کے بعد دونوں جماعتوں نے ایک مذاکراتی کمیٹی قائم کر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی، نون لیگ نے بھی. تو کیا ان کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان بھی کوئی ملاقات آپ کروانے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو بے شک عمران خان نے بھی ایک کمیٹی تو بنائی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی، لیکن ہم پہلے مرحلے میں ان سے بات کریں گے، کچھ لائحہ عمل طے کریں گے اس کے بعد، اس لیے کہ ابھی ان دونوں کا آپس میں بیٹھنا اس کے بارے میں قبل از وقت ہے یہ بات کرنا. ہم پہلے مرحلے میں چاہتے ہیں کہ کچھ حالات ایسا بنا لے کہ یہ بھی ممکن ہو جائے. ایک چیز جو بہت بنیادی ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر خان صاحب 14 مئی سے آگے جانے پر رضامند ہوتے ہیں تبھی لگتا ہے کوئی بات چیت گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی بن پائے گی. خان صاحب کیا اس سے آپ پیچھے آگے جانے کو تیار ہیں کیا؟ دیکھیے ہم نے یعنی تاریخ پر بالکل بات نہیں کی کہ کب ہو، لیکن یہ تو سب جانتے ہیں کہ 14 مئی کو جو الیکشن ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی اس کے نتیجے میں کیا ایک پرامن ماحول بنے گا کے پی کے لیے، اور کے پی کے میں الیکشن ہو کیا اس کے نتیجے میں پرامن ماحول بنے گا ضمنی الیکشن کے لیے، کیا اس کے نتیجے میں پھر جنرل الیکشن. تو ہماری اپنی سوچ تو یہی ہے کہ ایک یونیفارم الیکشن ہو، یعنی ایک دن مرکز میں بھی اور صوبوں میں الیکشن ہو. ابھی تک ہمارا یہی خیال ہے کہ ایک الیکشن ہو، وہ قوم کے لیے فائدہ مند ہم سمجھتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کیا آپ کا ان سے بھی کوئی رابطہ بات چیت ہوئی ان رابطوں سے مذاکرات سے پہلے کوئی؟ نہیں، ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہماری نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے اگر اعلان کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے تو ان کے لیے تو ہمارا میسج پیغام نصیحت یہی ہے کہ سیاست میں نہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، نہ عدلیہ ہمارا سیاسی بنے،
देखिए जजेस के बारे में जो तासुर बना है कि ये फलां पार्टी का जज है, ये फलां पार्टी का जज है, तो उसके नतीजे में तो अदालत पर ही एतमाद खत्म हुआ। पहले क्राइसिस में लोग अदालत की तरफ देखते थे, अब अदालत से भी मायूसी है, फिर लोग किस तरफ देखेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम मेरे भाई ये 3 इदारे जो है, इलेक्शन कमीशन और अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, ये 100% गैर जानिबदार रहे और नजर भी आए, सिर्फ ऐलानात के हद तक न हो। ऑलराइट सर, अब ये बता दें कि इन दोनों मुलाकातों के बाद आप कितने पर उम्मीद है कि एक दिन इलेक्शन के इनेकाद के मिशन में आप कामयाब हो जाएंगे? देखिए इसमें इस वक्त जो बाल है ना, वो तो अदलिया ने अपने जेब में डाला है, तो हम चाहेंगे कि वो भी डायलॉग को मौका दे और वजात खुद एक ऐसी पोजीशन पे आने के कि वो भी एक फरीक लोग उसको समझे। तो हम उनको भी यही मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तानी की हैसियत से कि अपने ऊपर जिम्मेदारी डालने की बजाय वो सियासतदानों को मौके दे के खुद ही तय कर ले कब इलेक्शन करना है और कैसे करना है। ज़ाहिर है अदलिया का बहुत बड़ा मुकाम और रुतबा है, लेकिन जब जजेस साहिबान आपस में लड़ना शुरू कर ले तो उनका वो मुकाम मर्तबा तो मुतासिर होता है। फिर ये एक पार्टी का मसला नहीं है, न किसी एक शहर का मसला है, 23 करोड़ अवाम का मसला है। अब 23 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी सियासी लीडर्स करते हैं, पार्टियां करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि या तो हम सब अदलिया से अपील करें कि आप हमारे बारे में फैसला करें, लेकिन अगर सब अभी ये नहीं चाहते हैं तो फिर चाहिए कि सियासी लीडर खुद ही अपने इलेक्शन के लिए रूल्स का भी तयन करे और डेट का भी तयन कर ले। और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये मरकज और सूबों में भी इलेक्शन हो। ज़ाहिर है इसके लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी। फाइनली मुझे ये बताएं कि एक आम तासुर है कि अगर सियासतदान आपस में नहीं बैठते, स्टेलमेट को खत्म नहीं करते, हल नहीं करते, तो फिर कोई तीसरी कुव्वत भी आ सकती है, उस तरह के हालात भी पैदा हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने इस खदशे के तहत मुज़ाकरात की कोशिश की है, तो क्या आप भी उसी खदशे के तहत आप मुतहर्रिक हुए कि आप बिठाएं सबको, वाकई कोई तीसरी कुव्वत आ जाए, कोई मार्शल लॉ की तरफ हालात ना चले जाए? भाई और क्या, माजी में तो हमने एक नहीं बारहा ये देखा है। 77 में तो हम स्कूल में थे, लेकिन उस वक्त से भी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात में चेवर नहीं हो सके। उसका नतीजा ज़ियाउल हक साहब की तवील मार्शल लॉ की सूरत में आपने देखा है। फिर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान लड़ाइयाँ चलते रही और उसका नतीजा फिर परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ की सूरत में हमने देखा। तो अब भी तो वही पाकिस्तान है। तो मैं इसलिए आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई अफसाना नहीं है, ये होता है। आपने खुद देखा होगा कि जब गाड़ियों के दरमियान टक्कर हो जाती है, कोई नया हो कोई पुरानी गाड़ी हो, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले तो आते हैं फिर दोनों को अंदर करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। आपने प्रोग्राम तक नजरी जहाँ एक मुसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पैसे की रेल पेल की सियासत में सादगी का अलंबरदार एक सियासतदान कौन था, वो बात होगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर गुज़श्ता शब एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद के सेक्रेटरी चौक पर गुज़श्ता रात होने वाले हादसे में मुफ्ती अब्दुल शकूर को डबल केबन गाड़ी ने इतनी शदीद टक्कर मारी कि मौका पर ही जाँ बहक हो गए। डबल केबन कार में सवार 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुफ्ती अब्दुल शकूर की तदफीन उनके आबाई इलाके लकी मरवत में कर दी गई है। वो कि मुफ्ती अब्दुल शकूर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी शख्सियत रहती दुनिया तक मिसाल के तौर पर जिंदा रहेगी। कि कच्चे मकान में रहने वाले और बगैर किसी मोटर कार रखने वाले दरवेश सिर्फ मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज जैसे मुकद्दस फरीजे के लिए जो इंतजाम किए, उससे उन्होंने उजाज कराम की दुआएं तो सिमेटी हैं, साथ ही किसी किस्म की करप्शन और बद इंतजामी का भी कोई वाकया पेश नहीं आया। आपको पता है या नहीं, मैं वो मौलवी हूं कि जिसका अपना मोटर नहीं, जिसके अपना कोई बंगला नहीं। मेरे घर में आप चले जा सकते हैं, कोई एक ईंट पक्की नहीं है। ऐसे होटलों वाले मेरे साथ मिले हैं, केटरिंग कंपनी वाले हमारे साथ मिले हैं, जो आम तौर पर वो कमीशन देते हैं, एक हाजी में कम से कम 1500 रियाल कमीशन होता है। मैं आपको इतना कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फिर इसने सरगुरू कर दिया कि पर हेड हाजी को मैंने 5 स्टार होटलों में 2100 रियाल पर तेरा दिया। बस भी अमूर और बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा के तौर पर जिन्होंने जिस तरह मुल्क में मजहबी अमाहंगी को फरोग दिया, वो भी बहुत सौ के लिए
یقیناً باعث تقلید ہے۔ گزشتہ برس کرسمس تقریبات کے موقع پر وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے جو گفتگو کی وہ ملاحظہ کیجئے اور محظوظ ہوئیے۔ ہماری وزارت کو لوگ کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور، تو ہمارے علماء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منسٹر ہے، تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا۔ میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہے، میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے اقلیتوں کے نمائندوں کے لیے کی۔ ہم جو کچھ دے سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کے چرچ کو دے سکتے ہیں، آپ کے مندر کو دے سکتے ہیں، آپ کے گردوارے کو دے سکتے ہیں، کسی مسجد کے ساتھ میں مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری وزارت کی کابینہ میں مفتی عبدالشکور واحد وفاقی وزیر تھے جو مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔